सलाम दोस्तों, मैं हूं पास्टर डग बक्समा अमेरिका के सिटी चर्चिस से और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम लाइफलाइन है। लाइफलाइन का मौजू बाइबल से यूहन्ना 17 बाब 3 आयत है, जहां लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अपनी तमाम गुफ्तगू और तालीमात में हम आपके साथ खुदा, उसकी बादशाही, यसु मसीह और जो कुछ उसने हमारे लिए किया है के बारे में शेयर करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हम एक नादीदा कुव्वत से घिरे हुए हैं। ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में ढांप लेती है, चाहे हम इसे देखें या ना देखें। एक लफ्ज में ये फजल है, लेकिन इसे बेहतर समझने के लिए हमें वक्त में वापस सफर करना होगा। दुनिया के वजूद से पहले, वक्त या जगह से पहले, कायनात की तख्लीक से भी पहले, इब्तिदा में ही हम फजल की इब्तिदा पाते हैं। ऐसा फजल जिसका मंसूबा तख्लीक से पहले, इंसानियत से पहले और बाग से भी पहले किया गया। तो दोस्तों, मैं इस सीरीज के बारे में बहुत पुरजोश हूँ। ये खिजा की सीरीज है जिसमें हम अभी शामिल होने जा रहे हैं। ताहम कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं अफसुर्दा भी हूँ। क्या आपने कभी कोई फिल्मी सीरीज या टीवी सीरीज देखी है जिसके लिए आप बहुत पुरजोश हों? आपने उसके ट्रेलर देखे हों, सब कुछ तैयार किया हो, पॉपकॉर्न लेके बैठे हों और जाने के लिए तैयार हों। आप पहला एपिसोड देखते हैं और फिर ये रुक जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अफसुर्दा हूं क्योंकि मुझे एक बुनियाद रखनी है। आज सुबह हम एक अच्छा वक्त गुजारेंगे और मेरा ख्याल है कि खुदा हमसे कुछ काम लेना चाहता है, लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए एक बुनियाद रखनी है और मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा जहाँ मैं नहीं रुकना चाहता। अगर आप देख सकते हैं जो मैं आने वाले हफ्तों में देख रहा हूँ, तो हम फजल को एक मुकम्मल मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखने जा रहे हैं, जैसे पहले कभी नहीं देखा। इसमें कुछ वक्त लगेगा, तो बस मेरे साथ रहें। हम इसके लिए एक अच्छा वक्त गुजारने जा रहे हैं। हम फजल के बारे में बहुत बात करते हैं। हम सब समझते हैं कि ये खुदा का फजल है जिसकी तारीफ खुदा के गैर मुस्तहिक एहसान के तौर पर की गई है। जो वो हमें अता करता है उसे हासिल नहीं किया जा सकता। अगर ये कमाया जा सकता है तो ये फजल नहीं है। मैंने लोगों को ऐसे बयानात कहते सुना है। खैर, इसे कुछ फजल मिलना चाहिए। ये एक खुद मनसूख करने वाली बात है। अगर आप इसके मुस्तहिक हैं तो ये फजल नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि फजल हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूं कि आप अपनी कारकर्दगी को एक तरफ रखें। मैं चाहता हूं कि आप सब एक अच्छी कारकर्दगी पेश करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज अपनी रूह को सिर्फ हासिल करने के लिए खोलें। मैं आज सुबह जल्दी उठा और इस सीरीज के बारे में दुआ की और रूह कुदुस ने मुझ पर यह तासुर दिया। वो न सिर्फ हमें फजल पर तालीम देने जा रहा है ताकि हम उसे मुख्तलिफ नज़र से देख सकें और खुदा हमारे फजल के फहम को बढ़ा सके ताकि हम मजीद तजर्बा कर सकें, बल्कि वो कहता है, मैं इस सीरीज के दौरान इस अगले मौसम में जिंदगियों में फजल और इनायत उंडेलने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि ये चर्च एक मोड़ पर पहुँच गया है, न इस वजह से कि हमने कुछ ऐसा किया है जिससे हमने ये कमाया है, बल्कि इसलिए कि हम इनायत के लिए एक मौसम में हैं जहाँ खुदा अपनी इनायत हमारी जिंदगियों पर नाजिल करने वाला है। तो यहाँ बैठे ये ना सोचें मैं इस मकाम पर हूँ जहाँ मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ और मैं ये हासिल नहीं कर सकता। ये सब सच है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने रिसीवर, अपने वसूल कुनिंदा को ऑन रखें। खुदा, तेरा शुक्रिया कि तूने अपनी रहमत के जरिए सज़ा से बाज रखा, और तेरा शुक्र हो कि तेरा फजल मुझे वो चीज़ें देता है जिसका मैं मुस्तहिक नहीं हूँ। इन अगले 6 हफ्तों के दौरान आप में से बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें मनसूख और तैलील हो जाएंगी जिनसे आप पहले नहीं निमट सकते थे, और अचानक आप इनसे निमट सकेंगे और वो आपके पीछे होंगी दूसरे हालात जो नामुमकिन नजर आते हैं। आप देखेंगे कि फजल और इनायत आपकी ज़िंदगी में नाजिल हो रही है। जब आप अपने रिसीवर को ऑन रखेंगे और अपने दिल को खोलेंगे, खुदा इस दौरान अपनी इनायत और फजल हम पर नाजिल करेगा। तो ये सिर्फ कलाम का मुतालिया नहीं है, बल्कि मेरा यकीन है कि रूह कुदुस इस मखसूस मौसम में इस तनाज़ुर में काम कर रहा है, बयान किए गए कलाम के साथ, और हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। आइए बिल्कुल खुले रहें कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि 2 महीने बाद हम आज की निस्बत
ایک مختلف مقام پر ہوں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جی ہاں، آپ تالیاں بجا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ خدا کو کریڈٹ دے سکتے ہیں۔ اس بنیاد کو رکھنے کے لیے ہم فضل کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں۔ پاسٹر، آپ فضل کے بارے میں اتنی بات کیوں کرتے ہیں اور کیوں؟ یہ وجہ ہے کیونکہ خدا کا فضل ہر چیز کا بلند ترین مقام ہے جس کا تعلق خدا سے ہے۔ یہ سب سے بلند مقام ہے، یہاں تک کہ اس کی تمام صفات اور خدا کے ہر پہلو سے بھی اوپر ہر چیز خدا کے جلال کی چوٹی اور ہر چیز جس کا تعلق خدا سے ہے، اس کا فضل ہے۔ میں آپ کو ایک آیت پڑھ کر بتاتا ہوں۔ افسیوں پہلا باب 5 آیات کہتی ہیں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ یہاں خوش آمدید، اس نے ہمیں پیشتر ہی سے مقرر کیا یا پہلے سے طے کیا کہ ہم یسوع مسیح کے ذریعے بیٹے بنیں۔ اس کی مرضی اور خوشی کے مطابق خدا کے ہر ایک کے لیے پیش کی منصوبے کا مقصد اس کے جلال کی تعریف کے لیے جینا ہے اور اس کے فضل کے جلال کے لیے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں، ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، ہم خدا کی عنایت کرتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیاں اس کے لیے عبادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور نتیجتاً ہم خدا کے جلال کو قبول کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ لیکن ہماری حمد کا عروج جو ہر چیز کے جلال سے بلند ہے، جو خدا ہے، وہ اس کا فضل ہے۔ واہ! کیا آپ اس کی تفصیل سے وضاحت کر سکتے ہیں؟ پاسٹر، یسایہ جیسے فرشتے کروبی ہمیشہ کہتے ہیں، قدوس 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 رب الافواج، پوری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ خدا کا جلال کہتا ہے، میں اپنی تاریخ میں قوموں کے درمیان اپنے نام کو جلال دوں گا، میں اپنی کلیسیا میں جلال پذیر ہوں گا۔ ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ سب کچھ خدا کے جلال اور اس کی پاکیزگی کے بارے میں ہے۔ انصاف، رحمت اور تمام مختلف صفات سب کردار ادا کرتی ہیں، لیکن خدا کی ہر چیز کی خوبصورتی کے بادل کا عروج اور جو کچھ وہ کر رہا ہے جو اس سب سے بلند ہے، وہ اس کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، افسیوں 2 باب 7 آیت کہتی ہے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ ہم فضل کو ایسی چیز کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں جس کی ہمیں آپس میں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہ دینے لینے معافی کے حوالے سے، خدا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کے حوالے سے، یہی ہم فضل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن خدا کا فضل اس سے کہیں بڑا ہے۔ خدا کے فضل اور عنایت کے بارے میں بہت کچھ ہے اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں۔ میں اس سیریز میں بڑے منظرنامے پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں اور فضل کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے بارے میں بات کروں گا جب وقت بھی نہیں تھا، اور فضل جو باغ سے بھی پہلے کا ہے، اور دکھاؤں گا کہ یہ سب خدا کے فضل کے بارے میں ہے، اور یہ کہ فضل پہلے سے ہی منصوبہ تھا۔ جو کچھ بھی خدا کرتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے غضب اور اس کی سزا کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ کہیں گے غضب اور سزا اور کچھ چیزوں میں انتقام کا فضل اور رحم سے کیا تعلق ہے؟ دراصل بہت کچھ ہے۔ رومیو 9 باب 23 آیت میں خدا کے فضل اور رحم کے بارے میں بات کی گئی ہے، لیکن پھر وہ یہ کہتا ہے وہ اسے درمیان میں پھینک دیتا ہے، اور میں آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ میں اسے کچھ پیغامات میں سنبھالوں گا اور آپ کو کچھ جوابات اور نقطہ نظر ملیں گے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں جو پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دوست، پرانے عہد نامے کا خدا بہت ظالم تھا، اس نے پوری قوموں کو قتل کر دیا، وہ نسل کشی میں مشغول تھا۔ اس نے خدا کے لوگوں سے کہا کہ وہ جا کر پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں اور یہاں تک کہ جانوروں کو بھی مار دیں۔ میں نے ایک آدمی سے بات کی جو خدا سے ناراض تھا اور بائبل کو پڑھ چکا تھا اور جانتا تھا۔ اس نے کہا، آپ جانتے ہیں میں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا موازنہ نہیں کر سکتا۔ پرانے عہد نامے کا خدا بالکل مختلف ہے، وہ ظلم اور ہم مزاج ہے، اور پھر نئے عہد نامے میں، اوہ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں تم سب سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے لیے مر جاؤں گا۔ وہ خدا پرانے عہد نامے میں کہاں تھا؟ اسے خدا کی صفات اور کردار کی وسعت اور کامیت کا ادراک نہیں تھا، اور یہ کہ سب کچھ کیسے مل کر اس کے فضل کے لیے کام کرتا ہے۔ میں آپ کو اس آیت سے تھوڑا سا اشارہ دوں گا۔ رومیو 9 باب 22 اور 23 آیات۔ بس کیا تعجب ہے
اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادہ سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا۔ آئیے ایڈولف ہٹلر کو لیتے ہیں۔ معمولی سا گناہ صرف ایک مکمل طور پر ناقابل تغیر مقدس خدا جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے لینے کے لیے صرف کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ایک ملی سیکنڈ بھی غلط ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گناہ کے بارے میں اتنے دقیق ہیں۔ اگر وہ یہ سب آیت 23 اپنی جلال کی دولت کو رحم کے مستحق لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں، میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جنہیں اس نے پہلے سے تیار کیا۔ یہ آپ اور میں ہیں جلال کے لیے، حتیٰ کہ ہم یہ آپ اور میں جنہیں اس نے بلا لیا، نہ صرف یہودیوں سے بلکہ غیر قوموں سے بھی۔ تو غضب ہم دیکھتے ہیں، میں صرف یہ بیان کروں گا اور پھر میں اسے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دوں گا۔ خدا کی رحمت اور فضل کے مقصد کے لیے کام کریں، اسے سمجھیں اور تجربہ کریں جو سب کچھ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا فضل، غضب، خدا کے جلال، شان اور انصاف کی کامیت کا حصہ ہے، لیکن یہ متعلقہ ہے۔ آخرکار یہ رحمت کے مقصد کے لیے کام آتا ہے، اور ان سب چیزوں میں جو سب چیزوں سے بلند ہے وہ خدا کا فضل ہے۔ یہ سب خدا کے فضل کو فراہم کرنے اور قائم کرنے کے کام کرتا ہے۔ تو ہم فضل کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں عام طور پر نئے عہد نامے میں متی کی کتاب سے یسوع اور مصرف بیٹے کی مثال کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے آپ کو فضل کے بارے میں سکھایا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ فضل اور سچائی کی تکمیل موسوی شریعت کے ذریعے آیا، لیکن فضل اور سچائی یسوع کے ذریعے آئی۔ یہ ایک شخص یسوع میں مکمل طور پر ظاہر اور مجسم ہوا، اور یہی وہ مطلب تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فضل وقت کی بنیاد سے پہلے، حتیٰ کہ شریعت کے دور اور پرانے عہد نامے میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ کام کرتا رہا ہے۔ یہ کیسے سامنے آتا ہے؟ فضل کہاں ہے؟ ہم باغ سے پہلے واپس جائیں گے اور ہم دریافت کریں گے کہ خدا کا فضل کتنا بڑا ہے۔ اور فضل ہمیشہ منصوبہ کا حصہ تھا۔ اس نے فضل کا منصوبہ کیا اور فضل کو عمل میں لایا، جو کہ اس کا بلا استحقاق فضل ہے۔ اس سے پہلے کہ اس نے کبھی دنیا تخلیق کی، فضل ہی منصوبہ تھا۔ افسیوں پہلا باب 4 آیت۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ میں اس بارے میں سوچنا پسند کرتا ہوں۔ مجھے پسند ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو تخلیق کرنے سے پہلے، دنیا کو تخلیق کرنے سے پہلے، ڈگ بکسما، ایک کسان کا لڑکا، ایک بچہ جو پیدا ہونے والا تھا کے بارے میں سوچا۔ یہ لڑکا اس میں اپنی روح ڈالنے والا تھا اور اس کی زندگی کے لیے ایک کامل منصوبہ تھا کہ وہ فضل کو پائے، اس کا تجربہ کرے اور آخرکار خدا کے حیرت انگیز کام کے ذریعے فضل کو تقسیم کرے اور فضل کا مکمل نمونہ بن جائے اور فضل کا فراہم کنندہ بن جائے۔ اور یہ آپ کے بارے میں سچ ہے، میرے بارے میں سچ ہے، اور یہاں ہر وہ شخص جو نیا پیدا ہوا ایماندار ہے اس کے بارے میں سچ ہے۔ اس نے یہ سب کچھ منتخب کیا تھا اس سے پہلے کہ آپ اور میں کبھی پیدا ہوں۔ فضل دنیا کو تخلیق کرنے سے بہت پہلے کام کر رہا تھا۔ یہ ہمیشہ منصوبہ تھا اور آپ اور میں اس میں شامل تھے۔ میرا مطلب ہے وہ لوگ جن کے ساتھ مسائل ہیں، جنہیں میں آج مسترد کہتا ہوں، ترک کرنے کا احساس، جیسا کہ پادری ایڈم پہلے شیئر کر رہے تھے، یہ احساس کہ میں بالکل اکیلا ہوں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، یا صرف خدا اور لوگوں کے ساتھ باہر جانے کا احساس، ان کی قدر کا احساس نہیں، یہ ایک گہری بات ہے۔ اس کے ساتھ شرمندگی بھی آتی ہے اور لت لگ جانا اور چیزیں بھی آتی ہیں جن کی طرف ہم شاید اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں، اگر آپ آج یہاں خدا کے فضل سے ہیں، چاہے آپ خدا کی بادشاہی سے باہر ہیں اور ابھی تک اسے نہیں جانتے، یا آپ ایک ایماندار ہیں لیکن ابھی بھی خود کی قدر سے جدوجہد کر رہے ہیں، اس نے آپ اور میرے بارے میں سوچا اور ہمارے لیے ایک مکمل منصوبہ بنایا۔ فضل کام کر رہا تھا اس سے پہلے کہ آپ کبھی پیدا ہوں۔ فضل کام کر رہا تھا اور آپ اس کی شعور میں تھے۔ فضل کوئی بات کی سوچ نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں میں پہلے یہ کہا کرتا تھا اور کبھی کبھار میں اس طرح بات کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا، اور میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ اشارہ دوں، لیکن بات یہ ہے جب تخلیق کا سارا معاملہ بگڑ گیا اور گناہ اپنے تمام نتائج اور دیگر چیزوں کے ساتھ ظاہر ہوا، خدا نے کہا، میں نے کہا، خدا نے کہا میں اس چیز کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، اور اس نے ہماری گندگی میں مداخلت کی، جو کہ سچ ہے۔ لیکن بات یہ ہے فضل اور نجات اور سب کچھ کا پورا منصوبہ کوئی بات کی سوچ نہیں ہے۔
خدا نے دنیا اور لوگوں کو آزاد ارادے کے ساتھ تخلیق نہیں کیا اور پھر جب گناہ ہوا کہا او میرے خدا یہ ایک گندا معاملہ ہے، سب کچھ خراب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنانا ہوگا، ہمیں یہ ٹھیک کرنا ہے، دیکھتے ہیں ہم کیا کریں گے۔ نجات اور فدیے کا پورا منصوبہ دنیا کے آغاز سے بہت پہلے تیار کیا گیا تھا۔ خدا فدیہ کے منصوبے کے پیچھے نہیں چل رہا تھا، اس نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے جان لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں تخلیق سے پہلے، بہت پہلے، تثلیث نے ایک بہت اہم اجلاس کیا، میں وہاں نہیں تھا ظاہر ہے، لیکن آپ کے لیے اسے اس طرح توڑ کر بیان کرتا ہوں۔ خدا باپ نے اپنی شخصیت میں جو کچھ بھی تھا اس کا اظہار کرنا چاہا، اور اس نے اپنی تمام وسعت کو نچھاور کرنا اور اس کا اشتراک کرنا چاہا، لیکن اشتراک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب خدا ہمیشہ سے موجود ہے، وہ خود انحصاری میں نہیں ہے یا تعلق کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ محفوظ ہے، اور باپ، بیٹے اور روح القدس کائنات کے آغاز سے پہلے اکٹھے تھے۔ خدا کہتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ ابدی بیٹے سے کہتا ہے میں ایک خاندان بنانا چاہتا ہوں، میں ایک بہت سارے ہم جیسے مخلوق تخلیق کرنا چاہتا ہوں اپنی تصویر میں آزاد ارادے کے ساتھ، تاکہ ہم سب کی شانداری کا اشتراک کر سکیں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کا ایک عملی اظہار میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں یسوع ابدی بیٹا اپنی پیش جسمانی روحانی حالت میں وہ کہتا ہے جب ہم لوگوں کو اپنی شبیہ میں آزاد ارادے کے ساتھ تخلیق کریں گے تو ان کے پاس اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت ہوگی، وہ کٹ پتلیاں نہیں ہوں گے، ان کے پاس آزاد ارادے ہوں گے۔ جب ایسا ہوگا تو کچھ غلط ہو سکتا ہے، کوئی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے جو مکمل کمال سے باہر ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن واحد چیز، دراصل میں آپ کو پاگل ہونے کا اشارہ دوں گا جو کبھی بھی خدا کو کچھ کرنے سے روک سکتی تھی اس سے پہلے کہ اس نے دنیا کو تخلیق کیا، وہ تھا کچھ غلط ہونے کا امکان۔ اگر خدا نے کہا ہوتا کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا، میں کچھ نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ برائی کا امکان، خدا کو وہ سب کچھ کرنے سے روک سکتا تھا جو خدا کرنا چاہتا تھا۔ یقیناً ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، اور خدا نے اپنے فضل میں کہا میں سب کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں، میں ایک خاندان بنانا چاہتا ہوں۔ تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کیا، جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ کرے گا، سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، میں جانتا ہوں یہ خراب ہو جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو اسے ٹھیک کرنے والے صرف ہم ہوں گے۔ اور تو یسوع، تجھے اپنی مخلوق میں سے ایک بننا ہوگا، تجھے اپنی لافانی حالت چھوڑ کر فانی بننا ہوگا تاکہ تو ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح سے جڑ سکے جنہیں تو بچانے والا ہے۔ تجھے اپنے عمل سے غلطیوں کو درست کرنا ہوگا، اور پھر تجھے سب کچھ برائیوں کی قیمت چکانی ہوگی، کیونکہ صرف ہم ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور جب تو یہ کرے گا تو تو اپنی الوہیت کو چھوڑ دے گا اور ایک انسان بن جائے گا، تو ہمیشہ کے لیے ایک انسان بن جائے گا، تو اپنی پیش از ولادت کی حالت میں واپس نہیں جا سکے گا، تو ہمیشہ کے لیے ایک انسان رہے گا، ایک وقت میں ایک جگہ پر۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری وسعت محدود ہو جائے گی، تو آ سکتا ہے اور میرے دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھ سکتا ہے، اور تو اس خوبصورت خاندان اور نسل کے لیے ثالث بن سکتا ہے، تو اس اگلے دور میں ابدیت میں ان کے لیے ایک جگہ تیار کرنے والا ماہر کاریگر بن سکتا ہے۔ لیکن روح القدس، اب تو اس ملاقات میں ہے، تو تیسری شخصیت ہے، تو حاضر و ناظر ہے، تو ہر جگہ موجود ہے۔ تجھے یسوع کی روح کو ان سب لوگوں میں ڈالنا ہوگا، تجھ کو ان میں رہنا ہوگا، وہی روح جو ہمارے پاس ہے اور ہم ہیں، اور تو ہم سے اور مجھ سے وحدانیت لائے گا۔ تو یسوع نے جو کچھ بھی کیا ہے اور جو کچھ بھی وہ ہے، ان میں سے ہر ایک میں ان سب کو جلال دے گا اور بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا، ہم موت کو منسوخ کر دیں گے اور اس کو اور اس کے تمام نتائج کو روک دیں گے۔ ہم انسانی تاریخ کے 7,000 سالوں کے پورے عرصے میں کام کریں گے۔ ہم گناہ کو اس کی پوری شدت تک پہنچتا دیکھیں گے، اور ہر کوئی اسے دیکھے گا اور جانے گا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن ہماری رحمت، ہم ایک ہی وقت میں کام کریں گے، اور اس سے ہمیں ایک خوبصورت دلہن اور ایک ابدی ساتھی ملے گا جس کے ساتھ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہوں گے۔ آنے والے تمام زمانوں میں ہم اپنی ہر چیز کی دولت کو سب کے ساتھ بانٹیں گے۔ انہوں نے اس طرح کی ایک ملاقات کی تھی، یہ بے عیب نمائندگی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس طرح کی ایک
ملاقات کی تھی۔ مکاشفہ 13 باب 8 آیت گناہ کے انسان اور ان تمام کے بارے میں بات کرتا ہے جو آخر میں اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ زمین پر بسنے والے تمام لوگ کسی بھی خدا کی شخصیت کی عبادت کریں گے جن کے نام اس کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے، جو برہ کی ہے، جو دنیا کی بنیاد سے ذبح ہوا تھا۔ دنیا بننے سے پہلے انہوں نے طے کیا اور جان لیا کہ کیا غلط ہونے والا ہے، منصوبہ بنایا کہ اسے کیسے ٹھیک کریں گے اور اس منصوبے کو عمل میں لایا۔ افسیوں 1 باب 5 آیت کہتی ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ دوسرا تیموتھیوس 1 باب 9 آیت میں کہا گیا ہے، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا۔ گھڑی شروع ہونے سے پہلے خدا نے اپنے فضل کا منصوبہ بنایا اور یہ ہمیں دیا گیا۔ اس نے دنیا کی بنیاد سے پہلے سوچا کہ آپ اور میں اس کے سامنے محبت میں مقدس اور بے عیب ہوں گے۔ اگر اس نے ہزاروں سال پہلے ہمارے بارے میں سوچا، اس سے پہلے کہ اس نے ہمیں بنایا، کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ اس سرمایہ کاری میں ناکام ہونے کا منصوبہ بناتا ہے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کرتا؟ خدا نے ہم میں حیرت انگیز چیزیں رکھی ہیں اور یہ جان کر مجھے بڑی حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک صبح میں جاگا اور سوچا، خدا تو واقعی مجھ پر یقین رکھتا ہے؟ تو نہ صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ اس عمل پر بھی یقین رکھتا ہے جو تو نے مجھ میں شروع کیا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کر سکتا ہے جو تو نے مجھ میں شروع کیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے لیکن تو مجھے پوائنٹ اے سے بی تک لے جا سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تو مجھے وہاں کیسے پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر تو نے ہزاروں سال پہلے میرے بارے میں سوچا تو میں بیکار محسوس نہیں کر سکتا کہ کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ میں محسوس نہیں کر سکتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جسے میں پکڑ کر رکھ سکتا ہوں، یہاں تک کہ یہ مجھے ایک حتمی انجام تک لے جائے جو تجھے جلال دے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اپنی زندگیوں میں انکار اور شرمندگی کے گہرے تاریک گڑھے میں پھنسے ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آنے والے جرم کے ساتھ شاید ہم خود کو علاج دے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے، میرے پاس آپ کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ میں نے ہزاروں سال پہلے آپ کے بارے میں سوچا تھا، میں نے اسے آپ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ شرمندگی اور جرم میں رہیں، میں آپ میں وہ کام مکمل کرنے جا رہا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا۔ یہ ہمیشہ میرا منصوبہ رہا ہے۔ انکار یا بے قدری محسوس نہ کریں، میں آپ میں کام کر رہا ہوں اور وہ کام کر رہا ہے۔ وہ لمحہ جب خدا نے آپ کو اور مجھے سوچنا شروع کیا اور ہمارے ساتھ کیا کرنے والا تھا اور جو قیمت وہ چکانے والا تھا، اور اس نے وقت کی ابتدا سے پہلے دیکھا کہ فضل کام کر رہا تھا۔ اب چلیں وقت کی ابتدا میں اور دیکھیں کہ خدا کا فضل پرانے عہد نامے میں کیسے کام کر رہا تھا۔ یہ ہمیشہ سے کام کرتا رہا ہے، اور جو بھی فیض اور چیزیں ہمارے راستے میں آتی ہیں، آنے والے تمام عہدوں کی ضرورت ہے، وہ سب فضل کا نتیجہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے پیغام سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہم سب کے ساتھ وقت مکمل کرنے سے پہلے میں سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ خدا بہت سے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی طاقت اور محبت دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ وہ آپ کو چھونا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ برائے کرم اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھیں جہاں آپ کو درد ہے یا کچھ تکلیف ہے۔ میں ایک دعا کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ خدا کی طاقت روح القدس کے ذریعے آپ کے جسم کو چھوئے گی اور آپ کو شفا دے گی۔ اے باپ، ابھی یسوع کے نام میں میں جانتا ہوں کہ تو ان ناظرین کو بہت پیار کرتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنی عظیم طاقت کو لوگوں کو اس وقت شفا دے کر ظاہر کر۔ یسوع کے نام میں ہم درد اور بیماری کی طاقت کو توڑتے ہیں اور ان جسموں سے چلے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ یسوع کے نام میں ہم خراب کمر، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، جوڑوں اور گنٹھیا کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان چیزوں کو درست کریں۔ کینسر اور خون کی بیماریوں کے لیے ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ انہیں شفا دے۔ چھو اور بحال کر، صلیب کی طاقت کو جاری کر جو تیرے لوگوں کو شفا دیتی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگیوں سے شیطانی ظلم کی طاقت کو یسوع کے نام میں توڑتے ہیں۔ اے خداوند، اپنے لوگوں کو شفا دے اور انہیں دکھا کہ تو انہیں کتنی محبت کرتا ہے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ تو اپنے آپ کو رویا اور خوابوں میں ظاہر کر، انہیں ذاتی طور پر دکھائی دے
کہ تو کون ہے اور تو انہیں کتنی محبت کرتا ہے۔ ہم یہ دعا یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک سادہ دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی اور نجات لائے گی، جو آپ کے مستقبل اور ابدی تقدیر کو متاثر کرے گی۔ اگر آپ روح القدس کے ذریعے دل سے ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ یہ آپ کی زندگی میں نجات کا دروازہ کھولے گی۔ اے باپ، میں یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں ایک گناہ گار ہوں اور مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے صلیب پر موت قبول کی اور پھر زندہ ہوئے۔ میں تجھے اپنے دل میں مدعو کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے اپنا فرزند بنا۔ میں تیری رحمت کو قبول کرتا ہوں، مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے آج یہ دعا کی ہے تو خدا کا سکون آپ کی زندگی پر چھا جائے گا اور آپ یسوع کی پیروی کی نئی زندگی میں قدم رکھیں گے۔ بائبل کہتی ہے یوحنا 5:24 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اس کا سکون آپ پر قائم رکھے۔ اگر آپ شفا پا گئے ہیں یا یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا کی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.